अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाज़रीन, इस वक्त जो मुल्क में सियासी इस्तेकाम या अदम इस्तेकाम की अगर हम ख़ास तौर पर बात करें तो उसका ज़िम्मेदार पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है उसको ठहराया जा रहा है, और ये तमाम जो तनकीद है वो PTI के ऊपर ही हो रही है। दूसरी जानिब हमने देखा कि हाल ही में जो मियां नवाज शरीफ साहब ने बिजली की कीमतों के हवाले से या यूनिट्स के हवाले से जो रिलीफ की बात की, उस पर भी मुख्तलिफ सियासी जमातें, खुद जो हुकूमत की इत्तेहादी जमातें हैं उनकी जानिब से भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार आ रहा है कि सिर्फ पंजाब के अंदर ही ये रिलीफ क्यों दिया जा रहा है, मुल्क में बाकी जो सूबे हैं उनमें बिजली की कीमतों में फ़र्क क्यों हो। हमने हाल ही में देखा कि रावलपिंडी में जमात इस्लामी की जानिब से जो धरना दिया गया, उस धरने के दौरान हुकूमत के साथ एक मुआहदा भी हुआ। उस मुआहदे के बाद हम देख रहे हैं कि एक मरतबा फिर जमात इस्लामी मुल्क गिर हड़ताल की कॉल देने जा रही है। अब इससे क्या अखज़ किया जाए कि क्या जमात इस्लामी ने जो धरना दिया उससे उनके जो मुतालबात थे या जो नताइज थे वो हासिल करने में नाकाम रही जमात इस्लामी, इस वजह से अब मुल्क में दोबारा जो हड़ताल की कॉल है वो दी जा रही है। दूसरी जानिब जो अपोजिशन जमातें हैं वो हुकूमत के ऊपर ये भी तनकीद कर रही हैं कि जो दावे और वादे इलेक्शन से पहले किए गए थे कि उनको एक जो माली एक सपोर्ट है वो भी मिलेगी, वो अभी तक नहीं मिल सकी। IMF के साथ जो मुआहदा था वो भी हमने देखा कि मुख्तलिफ मुलाकातें हुई, लेकिन उस पर भी इस वक्त खामोशी है। मुख्तलिफ इशूज़ हैं, हम उन पर बात करेंगे। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सेनेटर सलीम मांडवीवाला साहब ने हमें मांडवीवाला साहब बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले तो IMF के साथ हमने देखा कि जो मुज़ाकरात हो रहे थे, बातचीत हो रही थी, उससे आपसे पहले भी इस पर गुफ्तगू हुई थी, लेकिन अब खामोशी है इस मामले पर। कहा गया था कि कोई रुकावट नहीं आएगी, शराइत भी थी, बजट भी जो है वो मंजूर हो गया। अब आप क्या देख रहे हैं, क्या स्टेटस है इस हवाले से? नादिर साहब, इस पे खामोशी इसलिए है कि IMF की जो डील है वो हो चुकी है। अब बस उनका जो प्रोसीजर फॉलो होना होता है, बोर्ड में जाना, ये होना, बाकी सब चीजें तो हो चुकी हैं, तो उस पर अब खामोशी होगी। अब उस पर क्या डिस्कशन करनी है? मतलब सर मुआहदा हतमी शक्ल उसको दी जा चुकी है? जी जी जी। अच्छा, लेकिन अब आपने देखा कि बजट के बाद जितनी तनकीद हुई, इवन पीपल्स पार्टी ने भी कई सवालात उठाए थे, तो आप समझते हैं कि जो कुछ आपके मुतालबात थे वो बजट के हवाले से मंजूर हो चुके हैं, ख़ास तौर पर जो सैलरीड क्लास था उस पर टैक्स जो लगाया गया है, इस हवाले से? देखिए, हमारी कई चीज़ें उन्होंने नहीं मानी, और उसकी बेसिक वजह ये थी कि जो IMF प्रोग्राम में वो जा रहे थे उनकी जो कंडीशंस थी, ऐसा नहीं था कि गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि हमारी रिकमेंडेशंस वो माने, वो चाहते थे, मगर उन्होंने कमेटी में ही कह दिया था कि सर हमारे लिए बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो IMF की कंडीशंस हैं उनको मीट करने के लिए हम ये चीज़ें नहीं कर सकेंगे, और इसी वजह से वो चीज़ें नहीं हुई, और इसीलिए IMF का प्रोग्राम हुआ, क्योंकि हमने उनकी कंडीशंस मानी। लेकिन सलीम साहब, ये जो आप कह रहे हैं कि मुआहदा जो है वो हो चुका है, ये ऑफिशियली अनाउंसमेंट आपके नज़दीक कब तक मुतवक्के है? देखिए, उसमें ऑफिशियली कुछ नहीं अनाउंस होना, उसमें बेसिकली उनके बोर्ड ने अप्रूव करना है, और एंड दैट्स ऑल। SLA साइन हो चुका है, उनका जो दूसरा मरहला है वो भी हो चुका है। अब सिर्फ उनके प्रोसीजर होता है कि जब ये चीज़ें एग्री हो जाएं तो वो बोर्ड में जाती हैं और वो अप्रूव हो जाती हैं। तो ये तो कोई पहली दफ़ा तो हम नहीं कर रहे हैं, ये तो कई दफ़ा कई गवर्नमेंट्स कर चुकी हैं, तो प्रोसेस तो सबको पता है और सबकी नॉलेज में है। लेकिन सलीम साहब, इस वक्त जो सूरत हाल है, जो मईशत की सूरत हाल है, आपको याद होगा कि पहले भी ये कहा गया कि अब दोबारा जो है वो शायद IMF की तरफ ना जाए हुकूमत। अब ये मुआहदा हो गया, ये आपने प्रोग्राम ले लिया, क्या मुआशी हालात ऐसे हैं कि अगली मरतबा आपको IMF की तरफ ना जाना पड़े, या आप समझते हैं कि नहीं, अगली मरतबा भी IMF की तरफ जाना पड़ेगा? ये तो नादिर साहब आपने वो बात की कि हम हर दफा यही कहते हैं 22 दफा हम जा चुके हैं और हर दफा हम कहते हैं कि जी अगली दफा हम नहीं जाएंगे, मगर जब तक हम अपने चीजें ठीक नहीं करेंगे, अपनी गवर्नेंस ठीक नहीं करेंगे, अपने सिस्टम सही नहीं करेंगे, तो यही होता रहेगा। हम कहते रहेंगे अगली दफा हम नहीं जाएंगे, मगर हम जाएंगे, क्योंकि हम बैठ जाते हैं हाथ पे हाथ रख के कि अब हमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो जब हम इस टाइप का एटीट्यूड होगा तो फिर ऐसे ही होता रहेगा और ऐसे ही पाकिस्तान चलता रहेगा, कोई चेंज नजर नहीं आएगी आप।
لیکن آپ نے دیکھا سلیم صاحب کے چیئرمین ایف بی آر پہلے بھی رہے، انہوں نے بھی استعفے دیے، پھر انہوں نے کھل کے بات بھی کی کہ ایف بی آر کے اندر کیا چلتا رہا. حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ چیئرمین ایف بی آر جو ہیں انہوں نے ریزائن کیا، نئے چیئرمین ایف بی آر آئے. یہ ایف بی آر کے اندر آپ کے نزدیک کیا چل رہا ہے؟ کیونکہ آپ تو اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین کے طور پر بھی ان معاملات کو دیکھتے رہے ہیں. ایف بی آر میں پچھلے 10-12 سال سے دیکھ رہا ہوں کہ ایف بی آر میں ریفارمز ہونے چاہیے. میری فائنانس منسٹر سے بھی یہی بات ہوئی. میں نے ان کو کہا کہ اگر آپ اسی طرح ایف بی آر کو چلاتے رہے، ایک آدمی کو ہٹایا دوسرے کو لگا دیا، دوسرے کو ہٹایا تیسرے کو لگا دیا، کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. وہ اس لیے نہیں آئے گی کہ ایف بی آر کو ریفارم کرنا ہے. جب تک آپ ایف بی آر کو ریفارم نہیں کریں گے کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. آپ اسی طرح ہر سچویشن، ہر گورنمنٹ، ہر دفعہ آپ یہی حال دیکھیں گے جو آپ ابھی دیکھ رہے ہیں. لیکن سلیم صاحب اب یہ تمام چیزیں تو اپنی جگہ ہیں کہ آپ نے بجٹ بھی منظور کر لیا، آپ حکومت میں ہیں، اپوزیشن جو ہے وہ آپ پر تنقید بھی کر رہی ہے، لیکن کچھ فیکٹس جو ہیں اگر وہ آپ اپنے سامنے رکھیں تو اس میں یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ کئی کمپنیز جو ہیں وہ پاکستان چھوڑ کے بیرون ممالک جا رہی ہیں، کئی فیکٹریز جو ہیں وہ بھی بند ہو رہی ہیں. حال ہی میں کچھ رپورٹس آپ کی نظر سے بھی گزری ہوں گی. اس کی وجوہات آپ کے نزدیک کیا ہیں؟ دیکھیں یہ ہر وقت ہوتا ہے. کمپنیز گلوبل ڈیسیشنز ہوتے ہیں. آپ جو کمپنیز کی بات کر رہے ہیں ان کا پاکستان اسپیسیفک ڈیسیشن نہیں ہوتا. مجھے یاد ہے میرے وقت کوکو کولا انٹرنیشنل چلی گئی پاکستان چھوڑ کے، اور کوکو کولا ٹرکی آ گئی، انہوں نے اس کو ٹیک اوور کر لیا. اس طرح کافی کمپنیز نئی بھی آ رہی ہیں جو انویسٹمنٹ کر رہی ہیں پاکستان میں. اور یہ جتنے آپ ڈیسیشنز دیکھتے ہیں نا کہ وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں ملک کو، یا وہ ان کے گلوبل ڈیسیشنز ہوتے ہیں کہ ہم نے اپنا آپریشن ریڈیوس کرنا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے. اگر کسی ملک میں مسائل ہیں، کچھ مسائل ہمارے مسائل کی وجہ سے بھی جا رہی ہیں کہ ان کے پروفٹس ریپیٹریٹ نہیں ہوتے، وہ کمپنی چلا نہیں سکتے، ان کی امپورٹس نہیں ہوتی. کچھ ہماری وجہ بھی ہے بٹ ٹوٹلی پاکستان کی وجہ نہیں ہے. اٹ از آلسو بیکاز آف دیئر اون ریزنس. مجھے یاد ہے کہ A9 کی کمپنی تھی اٹلی کی، ان کے بہت بڑے پلانس تھے، مگر ان کی کوئی گلوبلی پوزیشن چینج ہوئی، کئی ملکوں سے انہوں نے ڈس انویسٹ کر دیا اور اپنا آپریشن لوکل آپریٹرز کو بھیج دیا. تو اگر جا بھی رہی ہیں تو وہ انویسٹمنٹ ختم نہیں ہو رہی، وہ انویسٹمنٹ وہی ہے، اس کو کوئی اور ٹیک اوور کر رہا ہے، کوئی اور لوکل کمپنی ٹیک اوور کر رہی ہے، کوئی اور لوکل کمپنی اس میں انویسٹ کر رہی ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ وہ کمپنی یہاں سے چھوڑ کے چلی گئی، وہ اپنا برانڈ بھی چھوڑ کے گئی ہے، وہ اپنا پروڈکٹ بھی چھوڑ کے گئی ہے، مگر وہ اپنے شیئرز ڈس انویسٹ کر گئی ہے اور کسی اور کو بیچ گئی. صحیح. لیکن اب سلیم صاحب یہ جو ملک میں سیاسی استحکام کے حوالے سے باتیں چل رہی ہیں، ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے اوپر جنرل فیض صاحب کی گرفتاری کے بعد بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ سارا معاملہ پی ٹی آئی کے ساتھ لنک ہو رہا ہے. پی ٹی آئی اس وقت جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے، لیکن بیچ میں ہم نے دیکھا تھا کہ زرداری صاحب نے، پھر خود وزیر اعظم صاحب نے بھی پی ٹی آئی کو مذاکرات کی دعوت دی تھی. آپ سمجھتے ہیں کہ اب مذاکرات کے دروازے بند ہو چکے ہیں، پی ٹی آئی کے ساتھ رابطہ نہیں ہوگا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں، سیاسی استحکام کے لیے ابھی بھی بات چیت ہو سکتی ہے؟ دیکھیں میں اپنا اس پہ پرسنل ویو دے سکتا ہوں، میں پارٹی کا ویو نہیں دے سکتا کیونکہ میرے پاس وہ مینڈیٹ نہیں ہے. مگر میں یہ سمجھتا ہوں جنرل فیض سے پہلے دورانی صاحب کا بھی آپ نے کیس دیکھا ہوگا، اور بھی جنرلز جو ہیں وہ ٹرائی ہوئے ہیں، میجر جنرلز بھی ٹرائی ہوئے ہیں. بیسیکلی یہ ہوتا کیوں ہے؟ اس کو سیاسی رنگ ضرور دیا جا رہا ہے. وہ اس لیے دیا جا رہا ہے کہ فیض صاحب کے ٹائم پہ پی ٹی آئی انٹروڈیوس ہوئی اور پی ٹی آئی نے حکومت چلائی اور وہ سارا وقت اس پوزیشن میں تھے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بیسیکلی یہ چیزیں ہوتی ہیں جب کوئی بھی لائن کراس کرے، اور ان کی اپنی انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی ہے، اور وہ جس کو سمجھتے ہیں اور جب چاہتے ہیں تو وہ اکاؤنٹیبل ٹھہراتے ہیں. کچھ لوگ ریٹائر کے بعد اکاؤنٹیبل ہوئے، کچھ لوگ ڈیورنگ سروس بھی ہوئے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو سیاسی رنگ لوگ ضرور دے رہے، مگر اٹ از بیسیکلی اکاؤنٹیبلٹی ود ان دی آرمی. اور ہمیں تو کسی قسم کی بھی اکاؤنٹیبلٹی کو ویلکم کرنا چاہیے.
بالکل. لیکن سلیم صاحب ایک آخری سوال ہوگا کہ پی ٹی آئی جو کہ آپ حکومت کے اتحادی جماعت ہیں، لیکن پی ٹی آئی یہ تنقید کر رہی ہے مسلسل حکومت کے اوپر کہ آپ الیکشن سے پہلے جو دعوے مسلم لیگ نون کر رہی تھی کہ دوست ممالک جو ہیں ان سے آپ کو سپورٹ ملے گی، لیکن آپ نے سعودی عرب کے دورے کیے، دبئی کے اور دیگر ممالک کے دورے کیے. آپ بتائیں گے آپ کی ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں، وزیر خزانہ سے بھی آپ کی یقیناً ملاقات ہوئی ہوگی، کسی دوست ملک کی جانب سے کیا کوئی رقم پاکستان کو حاصل ہوئی ہے؟ دیکھیں 2-3 باتیں ہیں اس میں. جو دوست ملکوں سے بات چیت ہماری ہو رہی ہے وہ ڈفرینٹ چیزوں پہ ہو رہی ہے. ایک ہو رہی ہے انویسٹمنٹ پہ، ایک ہو رہی ہے ان کی ڈیٹ ریسٹرکچرنگ پہ، اور ایک ہو رہی ہے جنرل ہاؤ دے کین سپورٹ پاکستان. تو یہ کوئی ایک اسپیسیفک چیز نہیں ہے کہ جی ایک بات ہوئی اور اس کا رزلٹ نکلنا چاہیے فوراً. کئی چیزیں چل رہی ہیں. چائنا کے ساتھ ابھی فائنینس منسٹر گئے ہیں، ان کے ساتھ بڑی ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی ہے ڈیٹ ریسٹرکچرنگ پہ، نئی انویسٹمنٹ پہ، ساری چیزوں پہ، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس پہ کام کر کے آپ کو بتائیں گے. سعودی عربیہ سے جو ہماری بات چیت پہلے بھی ہوتی رہی ہے پی ڈی ایم میں اور اب بھی ہو رہی ہے. سعودی عربیہ ہمارا دوست ہے اور ہمیشہ سے اس نے دوستی دکھائی ہے پاکستان کے ساتھ. تو ان کے ساتھ بھی بیسکلی پرابلم ہے اسٹرکچرنگ کا، کہ کس ٹائپ کے اسٹرکچر وہ چاہ رہے ہیں، کیسے ہم ان کے ساتھ انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں نادر، آپ نے دیکھا ہوگا انویسٹمنٹ از ناٹ دیٹ کہ آپ ٹیبل پہ بیٹھے ایک ملاقات کی اور انویسٹمنٹ ہو گئی. تو ایسی بات نہیں ہے پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ. ابھی آپ دیکھیں نا. ٹھیک ہے، لیکن سلیم صاحب ایک مختصر یہ بتائیے گا، آپ نے سی پیک کا چائنا کا ذکر کیا، تو سی پیک کے حوالے سے بڑے تحفظات رہے ہیں ماضی میں. اب جو وزیر اعظم صاحب کا دورہ بھی رہا، اس کے بعد یہاں بھی آپ کی ملاقاتیں ہوئی ہوگی. سی پیک کے حوالے سے چائنا کے جو تحفظات تھے وہ دور ہو چکے ہیں؟ کیا اب یہ منصوبہ آگے بڑھ رہا ہے جو ماضی میں کہا جا رہا تھا کہ پی ٹی آئی کے دور حکومت میں یہ رک گیا تھا؟ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ سی پیک جو ہے وہ جس طریقے سے انیشیٹ ہوا تھا 2009 میں پریزیڈنٹ زرداری کے ٹائم پہ، 2012 میں، 13 میں، وہ انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ اسی سپیڈ سے دوبارہ سی پیک آگے بڑھے گا. اور اس کا اب ایک ڈفرینٹ ڈائمنشن آئے گا جس کا ہمیں انتظار ہے اتنے سالوں سے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں گورنمنٹ نے اتنی سیریسنس نہیں دکھائی. اور میں سمجھتا ہوں کہ آگے آنے والا وقت سی پیک کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، پاکستان کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. اور آپ دیکھیے گا بہت جلدی آپ کو چیزیں نظر آئیں گی ٹورڈز سی پیکس پروگریس. چلیں ٹھیک ہے سلیم صاحب، بہت شکریہ سر، آپ نے وقت سینیٹر سلیم مانڈی والا صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. ہم یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد پی ٹی آئی کے رہنما شیر افضل مروت صاحب ہمیں جوائن کریں گے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ناظرین، سینیٹر سلیم مانڈی والا صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اس وقت ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کر رہے ہیں شیر افضل مروت صاحب جو تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں. بہت شکریہ مروت صاحب، آپ نے وقت نکالا. ہم نے دیکھا کہ کچھ وقت کے بعد آپ دوبارہ جو ہے وہ منظر عام پر بھی آئے ہیں، ایکٹیو بھی نظر آ رہے ہیں. بڑی ایک ملاقات جو آپ نے خان صاحب کے ساتھ کی، کیا وہ جو الزامات آپ کے اوپر لگائے گئے، جو ایک ماحول بنا، جو آپ کے مخالفین نے الزامات لگائے، اس پر بات چیت ہوئی، معاملات حل ہوئے؟ یہ آپ نے بتایا کہ کیا کیا الزامات تھے اور یہ معاملہ کیوں اٹھا؟ کل میں بتا چکا ہوں اور یہ خان صاحب کی ہدایت بھی ہے، جو بھی معاملات تھے، الزامات تھے یا جو اختلافات تھے وہ کل ختم ہو گئے. تو لہٰذا اب گڑے مردے برابر ہوگا کہ کیا الزامات تھے، کیا جوابات تھے. تو ان شارٹ جو ہیں وہ خان صاحب کی ہدایت ہیں کہ بس پارٹی کے معاملات جو ہیں کوئی شکایت کسی سے ہو تو مجھے بتائیں. باقی انہوں نے مجھے کہا ہے کہ پارٹی کے حوالے سے کوئی اندرونی معاملات جو ہیں وہ میڈیا پہ اس کی تشہیر نہیں کرنی ہے. تو آپ کو ٹاسک کیا دیا گیا ہے؟ لیکن تو پہلے سے ہی یہی احتجاج کا ہے. اچھا، اول روز سے میں یہی کام کر رہا ہوں، جلسے جلوس، ریلی، کنونشن. باقی میرا کوئی ٹاسک پارٹی میں نہیں. مشکل ٹاسک آپ نے سنبھالا ہوا ہے؟ میرا خیال ہے کہ اب شناختی اسی کے ساتھ ہونے لگی ہے، اسی ٹاسک کے ساتھ. تو مشکل ہے یا، لیکن میرا خیال ہے کہ اب تھوڑی سی اس میں ایکسپرٹیز حاصل ہو گئی ہے. آج بھی پولیس نے میں گیا کھاریاں میں نے جانا تھا، تو وہاں پہ ایک دوست تھے اٹلی سے آئے ہوئے تھے اور وہ بضد تھے کہ میں نے
مہمان نوازی کرنی ہے اور اس کی عزت افزائی ہوگی اگر تو میں نے کہا کہ مجھے مت بلاؤ، آپ نہ پڑ جائے. ہاں، تو میری میزبانی میں جہاں ہم نے جانا ہے پولیس تو پھر آئے گی. تو پولیس آئی، اس کی عزت افزائی کیا ہونی تھی، بیچارے کو اٹھا لیا اور اس کے تمام گھر والوں کو کیمرے توڑے. ابھی انہوں نے بتایا جو ان کے لوائقین ہیں یہ ان کے ساتھ پیش آیا. لیکن اب یہ پولیس کے چاپے، گرفتاریاں، بھاگ دوڑ، اس میں اب ایکسپرٹیز حاصل ہے. نہیں تو اب آپ کے اوپر کیا الزام ہے؟ کس کیس میں آپ سمجھتے ہیں کہ پولیس آپ کو گرفتار کرنا چاہتی ہے؟ آپ کے لیے خصوصاً پنجاب میں کیس ہونا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے، آپ کی دستیابی جو ہے مشروط ہے. مل گئے تو بس اٹھا لیا، بعد میں کیس بناتے ہیں کہ کس چیز کا بنائیں. قانون کہاں پہ ہو، جہاں پہ قانون کی حکمرانی ہو، جہاں پہ بنیادی انسانی حقوق ہو، مذاق بنایا ہوا ہے پنجاب میں. لیکن یہ چند دنوں کی حکومت ہے، چند دنوں کی یہ بدماشی ہے. چند دنوں کی کیسے ہے مروہ صاحب؟ دیکھیں، آپ خود ماشاءاللہ بڑے پڑھے لکھے ہیں اور صحافت کے پیشے سے وابستہ ہے. آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس میں کوئی آپ کو استقلال، اس حکومت کو کوئی لیجیٹیمیسی آپ کو نظر آ رہی ہے، اس حکومت کے پیچھے کوئی قبولیت نظر آ رہی ہے. یہ تو جس طرح کوئی چوری کر کے مال سمیٹ کے بھاگ جائے اور پھر چوری شدہ مال جو ہیں وہ جس طریقے سے چور صرف کرتا ہے، چند دنوں کی بات ہے. لیکن مسئلہ یہ کہ نمبر گیم کا مسئلہ ہوتا ہے. وہ نمبر ابھی بھی ان کے پاس ہیں، اتحادی ان کے ساتھ ہیں، MQM، باپ، پیپلز پارٹی. یہ اتحادی بھی اتحادی ہی ہے. اتحادی MQM جو ہیں ایک سیٹ نہیں جیتی ہے. اچھا. کراچی میں میں نے کمپین کی ہے، ساری 17 سیٹیں ہم نے جیتی تھیں. فارم 40 بلاول صاحب کہہ رہے ہیں ہم نے جیتی تھی. نہیں، بلاول صاحب ہم پہ جیتی ہیں، وہاں تو ان کو دی گئی ہے. لیکن کراچی میں تو پیپل پارٹی کو کچھ نہیں ملا ہے، ان کو پتہ ہے. بلکہ یہ نبیل گبول صاحب کی جو سیٹ ہے یہ بھی ہماری ہے. تو لہٰذا اور MQM کے جتنے حضرات نیشنل اسمبلی میں ہمارے ساتھ بیٹھے ان سب کو پتہ ہے، تمام پاکستان کو علم ہے. اور MQM کی ہار تو تاریخی ہار تھی، یعنی کہ ان کے جو امیدوار ہیں اس نے 6000 لیے ہیں. جس طرح مصطفیٰ کمال صاحب کی مثال دوں گا، اور ہمارے امیدوار نے لیے ہیں 1,71,000. وہ 6000 والا جیتا ہوا ہے. تو اس سے زیادہ تضحیق قانون کی اور آئین کی کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن مروہ صاحب اس وقت جو معاملہ ہے وہ جنرل فیض صاحب کی گرفتاری کے بعد پورا ملبہ جو ہے وہ آپ لوگوں کے اوپر ڈالا جا رہا ہے. کل جب آپ کی ملاقات ہوئی تو کیا اس معاملے پر بھی گفتگو ہوئی کہ اب یہ معاملہ بھی ایک نیا سامنے آیا ہے؟ آنیسٹلی کل ہمارے اپنی بات ہی اتنی زیادہ تھی کہ ہم جنرل فیض کے مسئلے پہ خان صاحب کی جو انسٹرکشن ہے وہ نہ لے سکیں جی. لیکن جو ملبہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ڈالا جا رہا ہے، تو ملبے تو سارے ہم پہ ڈالے جا رہے ہیں. ایک فیض پہ موقوف ہی نہیں ہے. یعنی کہ آپ عیدت سے لیں اور سیفر اور توشہ خانہ اور پھر توشہ خانہ 2 اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے انہوں نے ابھی کنکاکٹ کرنے ہیں. سر لیکن یہ بڑا سیریس معاملہ ہے. اگر فیض صاحب سیریس کون سا سیریس؟ جب سائفر آیا تھا تو کہا جی کہ بین الاقوامی تعلقات خراب ہو گئے، امریکہ سے یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا. وہ کدھر گیا سائفر؟ ردی کے ٹوکری میں. تو اس کیس کا پھر جب عدت کا جو انتہائی گھٹیا اور گناؤنا ایک الزام تھا، لیکن جس طریقے سے خان صاحب اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کی انہوں نے توہین امیز انداز میں تشہیر کی، کہاں گیا؟ پھر توشہ خانہ آیا، گڑی کی بات ہوئی، کہاں گیا؟ تو لہٰذا اس کا مستقبل بھی آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ نہیں ہے، یہ سارے کیسز نہیں تھے، صرف الزامات تھے، کنکاکشنز تھی، اختراعات تھے. الزامات انہوں نے بنائے اور ان کے ذہن اب اس معاملے میں بڑے ہی رچ ہو گئے ہیں. ان سے بعید نہیں ہے کہ جس طرح انہوں نے ایک کیس خان پہ بنایا تھا، وہ ایک وکیل صاحب کا مرڈر ہوا شار صاحب کا کوئٹہ میں، کہ خان صاحب کا اس میں آتا ہے. کدھر گیا وہ کیس؟ اور یہ 9 مئی کے کیسز اور بے تحاشا کیسز. 9 مئی تو بھی چل رہے ہیں آپ کے؟ ہاں، 9 مئی جو وہ تو سردی کی بیماری ہو گئی ہے، یہ تو چلے گی، آنے والے 20 سال بھی چلے گی. اچھا. اور لیکن مروہ صاحب ایک جو آپ لوگوں کی طرف سے بات کی جا رہی ہے کہ اگر فیض صاحب کا نام آپ لیں گے، ہمارے اوپر الزامات لگیں گے، تو ہمارے پاس بھی بہت کچھ ہے، ہم بھی بتائیں گے کہ فیض صاحب صرف ہمارے ساتھ رابطے میں نہیں تھے. کیا واقعی ایسا کچھ ہے آپ لوگوں کے پاس بھی؟ فیض صاحب کا جو بھی کردار تھا، ایجنسی کے سربراہ کا یہ نہیں ہونا چاہیے. جی.
اگر وہ کسی کے لیے بھی استعمال ہوا ہو یا کسی کو یہ اس نے باور کرایا ہو کہ میں آپ کے لیے کام کر رہا ہوں، لیکن واضح یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ باجوہ صاحب کے لیے اور بنیادی طور پر اپنے لیے کام کر رہے تھے. ان کے اپنے یہ پیسے بٹورنے کا کام تھا، لوگوں کو اغوا کرنا، اغوا برائے تاوان، یہ ساری چیزیں ہیں. میں وکیل ہوں اولاً، اور میں کسی بھی سربراہ جو ایجنسی کا ہو اس کے اس کردار کو میں نہ سراہ سکتا ہوں اور نہ اس پہ کارروائی اگر ہو رہی ہے تو میں اس حوالے سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ برا ہو رہا ہے. لیکن سر پھر آپ پہ تنقید ہو رہی ہے کہ خان صاحب پھر ایسے شخص کو DGISI کیوں رکھنا چاہ رہے تھے جب باجوہ صاحب اس کی مخالفت کر رہے تھے؟ لوگوں کے ماتھے پہ نہیں لکھا ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے نا. خان صاحب کے ساتھ اور بھی تھے نا، پرویز خٹک صاحب بھی تھے، وزیر دفاع تھے، محمود خان بھی تھے، بزدار بھی تھے. کسی کے چہرے پہ نہیں لکھا ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو حضرت ہیں یہ خان صاحب اس لیے تو نہیں لائے تھے کہ یہ جناب اپنے جیب گرم کرنے کے لیے لوگوں کو اغوا کرتا پھرے. خان صاحب جیسے آدمی سے یہ، لیکن فیض صاحب کہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے جو ایک تصویر کشی ہوتی ہے کہ جی وہ خان کے نزدیک تھے یا PTI کے مہربان تھے، میری تمام انٹرویوز آپ نکالیں، میں نے ہمیشہ اس کی نفی کی ہے. میں اول روز سے یہ سمجھتا ہوں کہ فیض صاحب جو ہیں وہ اگر کسی کے نزدیک تھے تو باجوہ کے نزدیک تھے، اور اگر اس کا کوئی مقصد کسی کو سرو کرنا تھا تو وہ بنیادی طور پر اپنے آپ کو سرو کر رہے تھے. ٹھیک ہے. اب مروہ صاحب اگر اجازت پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں ناظرین، اور بریک کے بعد ہم یہیں سے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. مروہ صاحب، ہم بریک سے پہلے یہ فیض صاحب کا معاملہ ڈسکس کر رہے تھے، لیکن اس میں اب کئی لوگ ہیں جو بات کر رہے ہیں. ندیم افضل چند صاحب جو خان صاحب کے ترجمان رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ٹکٹس کا معاملہ تھا، جو ٹکٹس کا فیصلہ تھا، وہ بھی فیض صاحب کے کہنے پر خان صاحب کرتے تھے. فردوس عاشق امان صاحب کا ٹکٹ جو ہے وہ فیض صاحب کی مرضی سے دیا گیا. میرا خیال ہے کہ ان سوالات کے جوابات تو خان صاحب بھی بہتر دے سکتے ہیں. اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ پاکستان میں پاور پالیٹکس میں ایجنسیوں کا ایک اہم رول رہا ہے، اور دخل کاری جو ہیں وہ عدالتی امور میں، سیاست میں، حکومت میں، یہ آرام سے بیٹھے نہیں ہیں. صحیح. یہ ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ بغیر کسی پارٹی کے اور بغیر کسی سیاسی شناخت کے سینیٹر بن گئے. اور ایسے بھی کئی ایک لوگ ہیں، مثال کے طور پہ اون چودھری صاحب ہیں جو ممبر نیشنل اسمبلی بیٹھے ہیں، اور اسی طرح جس طرح یہ بنے ہیں، اسی طرح نواز شریف صاحب بھی بنے ہیں. خان صاحب نے فیض کی ایما پہ ٹکٹوں کی تقسیم کا جو الزام ہے، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب جو ہیں، کیونکہ ابھی ٹکٹوں کی ساری تقسیم میرے سامنے ہوئی. اچھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ 2018 میں جب ٹکٹ تقسیم ہو رہے تھے تو اس وقت شاید فیض کو خان صاحب کی اتنی قربت نہیں تھی کہ وہ اتنا اثر انداز ہو سکتا. بعد میں ہوئی. جی میرا خیال ہے جب ہم منسٹر بنے ہیں اس کے بعد جو ہے فیض جو ہیں وہ جس طرح تیز ہیں، اور فیض کی ایک دو خوبیوں سے انکار نہیں کیا جا سکتا. ISI کی تاریخ میں اتنا تیز جرنیل کبھی نہیں رہا ہے. میں یہ اتنا تیز، اتنا ایمبیشیس، اتنا نتائج ڈیلیور کرنے والا شخص. جو ٹاسک ملتا تھا ڈیلیور کیا اس نے، مطلب اس کے لیے تمام کنڈے اور حربے استعمال کیے، لیکن افیکٹو تھا. تو آپ سمجھتے ہیں خان صاحب نہیں پہچان سکے ان کو شروع میں؟ خان صاحب کا ایجنسی کے سربراہ یا اس کا مطاط ہونا جو ہے وہ قطعاً یہ اس نتیجے کو جو ہے جنم نہیں دیتا ہے کہ جو ایجنسی ہیں وہ وزیر اعظم کی ایما پہ اسی طرح چلتی ہیں جس طرح وہ چاہتا ہے. بیسیکلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم اور DGISI کا جو تعلق ہے وہ میرا خیال ہے کہ برائے نام ہی جو ہیں وہ
پرائم منسٹر سربراہ ہوتا ہے، عملاً جو ہیں وہ فوج اور فوج کے سربراہ جو ہیں ان کے کاز اور ان کے پرپزز کو سرو کرتا ہے۔ ٹھیک ہے مروت صاحب، لیکن اب جو مذاکرات کے حوالے سے بات چلی تھی بیچ میں، آپ لوگوں نے 3 رکنی کمیٹی بھی بنائی تھی، کیا وہ مذاکرات پر کوئی پیش رفت ہو رہی ہے؟ ابھی بھی محمود خان اچکزئی صاحب کے پاس یہ مینڈیٹ ہے کہ وہ مذاکرات کریں گے؟ سیاسی استحکام کے لیے کیا آپ لوگ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں؟ جو میری کل ملاقات ہوئی ہے اس کے بعد میں یہ وثوق سے کنفرم کر سکتا ہوں کہ فی الوقت کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے ہیں۔ نہیں ہوں گے؟ نہیں ہو رہے ہیں۔ اچھا، نمبر 1۔ اوکے۔ اور نمبر 2، محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں اور مولانا صاحب کے ساتھ جو بات چیت ہے، وہ کوشش ہماری یہ ہے کہ اگر ہم احتجاج کے لیے نکلیں تو تمام سیاسی قوتیں جو حکومت یا جو مینڈیٹ چوری کے خلاف نکلنا چاہتی ہیں ان کو ساتھ میں ملا کے نکلیں۔ جہاں تک اسٹیبلشمنٹ یا سیاسی جو قوتیں قابض ہیں حکومت پہ، ان سے بات چیت کا تعلق ہے، میرا خیال ہے کہ یہ بات چیت ہوگی۔ کس کے ساتھ؟ دونوں کے ساتھ، سیاسی جماعتوں کے ساتھ پلس اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، لیکن اس وقت ہوگی جب پاکستان تحریک انصاف جو ہیں اس کی اسٹریٹ پاور اور اس کی جو احتجاج کی طاقت ہے وہ اس کو اس قابل بنا سکے کہ ان قوتوں کو سنجیدگی سے پاکستان تحریک انصاف کے جو آج کل کے حالات ہیں ان کے حل پہ توجہ دینے کے لیے مجبور کر سکے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی جدوجہد ہو، کوئی ماس ایجیٹیشن ہو، تب کہیں جا کے سنجیدگی سے یہ لوگ بیٹھیں گے۔ مطلب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت ہو سکتی؟ پاکستان تحریک انصاف کی ترجیح تو یہی ہوگی کہ آئینی قانونی طریقے سے جو ہیں تمام اداروں کو اور تمام طاقتوں کو ان کے آئینی اور قانونی کردار ادا کرنے پر مجبور کیا جائے اور وہ اپنے اس رول تک محدود ہو جائے۔ صحیح۔ لیکن بالفرض، اور یہ تبھی ہوگا جب ان کے سامنے جو ہیں یہ آپ اپنی پوزیشن بنا سکے کہ جی یہ ایجیٹیشن ہے، یہ عوام کھڑے ہوئے ہیں اور عوام اب اس پہ کوئی دوسری بات ماننے کو تیار نہیں ہے۔ لیکن مروت صاحب، پارٹی کے اندر جو اختلافات ہیں، پہلے ایک باتیں کی گئیں کہ مختلف گروپس ہیں، یہ ہیں، پھر شبلی فراز صاحب کا نام آیا مختلف لوگوں کی طرف سے۔ کل ہمارے ہی پروگرام میں سینیٹر سیف اللہ ابڑو صاحب جو ہیں وہ علی ظفر صاحب کے اوپر سوالات اٹھا رہے تھے کہ وہ حکومت کے کہنے پہ چل رہے ہیں، وہ ہمارے پارلیمانی لیڈر نہیں ہیں۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی کسی نہ کسی حد تک کچھ لوگ کمپرومائزڈ ہیں؟ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی کمپرومائزڈ ہیں، کیونکہ کوئی اگر کمپرومائز ہوگا بھی تو پاکستان تحریک انصاف میں کسی شخص کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ وہ پارٹی کی ڈائریکشن کو چینج کر سکے۔ تو سر کے پی میں کیا ہو رہا ہے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں یہ اختلافات کی جو باتیں آپ کر رہے ہیں نا، میں خود مطلب ان اختلافات سے ہو کے گزرا ہوں۔ جی، یہ اختلافات جو ہیں ہمارے کوئی پالیسیز پہ نہیں ہوتے ہیں، یہ اختلافات جو ہیں ہمارے کوئی پارٹی کے کاز کے ایشو پہ نہیں ہوتے ہیں، ذاتی پسند ناپسند ہوتی ہے۔ مجھے وہ پسند نہیں ہے، اس کو میں پسند نہیں ہوں، کسی کو علی ظفر صاحب پسند نہیں ہے، کسی کو علی امین خان پسند نہیں ہے، کسی کو شکیل خان پسند نہیں ہے۔ اور یہ ان اختلافات کے پیچھے ہمیشہ جو یہ سامنے آ رہے ہیں پنجاب میں، کسی پاکستان تحریک انصاف میں یہ کوئی میرا خیال ہے جرات نہیں کر سکتا ہے کہ وہ خان کے کاز کے ساتھ اختلافات کا نعرہ بلند کریں۔ ہاں، البتہ ذاتی اختلافات ہوتے ہیں، تو یہ جو اختلافات ہیں یہ کوئی اتنے سنگین اختلافات نہیں ہیں۔ یہ پارٹی کے اندر گروپس نہیں ہیں۔ کہا گیا میرا کسی گروپ سے تعلق ہے، کل بھی کسی نے خبر اڑائی کہ جی فارورڈ بلاک بن رہا ہے، کوئی فارورڈ بلاک ٹھیک ہے۔ لیکن یہ جو پھر فواد چودھری صاحب بات کر رہے ہیں یا پھر وہ دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کا حصہ ہیں، کیا فواد چودھری صاحب واقعی پی ٹی آئی کا حصہ ہیں؟ اور مراد سعید صاحب سر کب تک آپ سمجھتے ہیں کہ منظر عام پر آ جائیں گے؟ مراد صاحب جو ہیں میرا خیال ہے کہ مراد سعید صاحب کا 2 ماہ قبل ہی ہمارے کسی پارٹی کی کسی عہدیدار کے ساتھ رابطہ ہوا تھا، اور فواد چودھری صاحب جیسے اور لوگ جو ہیں ان کا فیصلہ خان صاحب جب باہر نکلیں گے تو خود کریں گے۔ لیکن کئی لوگ تھے جب آپ پی ٹی آئی کے اوپر مشکلات آئیں تو وہ چھوڑ کے چلے گئے، کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ لوگ آنا شروع ہو جائیں؟ جی، کوششیں ہو رہی ہیں
اچھا. اور قطع نظر اس کے کہ خان صاحب مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں، لاتے ہیں تو ہم اعتراض کرنے والے کوئی نہیں ہے، نہیں لاتے ہیں. ذاتی میری رائے یہ ہے کہ اگر یہ جو فہرست ہیں جو گئے ہیں اور جو آنا چاہتے ہیں، یہ میری ذاتی رائے ہے، اگر وہ پاکستان تحریک انصاف کے فولڈ میں دوبارہ آتے ہیں تو یہ فیصلہ انتہائی ان پاپولر ہوگا، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا ورکر ان لوگوں کو پارٹی کے پلیٹ فارم پہ دوبارا نہیں دیکھنا چاہتا ہے. یہ میری ذاتی رائے ہے. تو مراد سعید صاحب سر پاکستان میں مراد صاحب مراد سعید صاحب کے ساتھ میرا خیال ہے کہ رابطہ نہیں ہوا، سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا کہ میرا رابطہ نہیں ہے. اچھا مرزا صاحب، آخری مختصر سوال ہوگا کہ ملک میں اگر آپ انٹرنیٹ کا معاملہ دیکھیں تو یہ کسی حد تک یہ ہے کہ اب پہلے جس طرح ماحول تھا، پی ٹی آئی موٹیویٹ کرتی تھی ورکرز کو، یہ اگر اسی طرح رہتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو نقصان ہوگا پی ٹی آئی کو؟ نہیں، پاکستان تحریک انصاف کا ورکر جو ہے اس کو پہلے ہی ان پہ مہر لگا دی گئی ہے ڈیجیٹل دہشت گرد کی، تو لہذا وی پی این جو ہیں وہ ہر اس ملک میں استعمال ہونے لگے ہیں جہاں پہ اس طرح فائر وال لگا دیے جاتے ہیں. ہاں البتہ پورا پاکستان ضرور انٹرنیٹ کی سپیڈ کم ہونے سے یا واٹس ایپ، اسنیپ چیٹ یا ان جو ایپس پہ کوئی قدغنیں لگ رہی ہے یا ٹویٹر پہ، وہ معلومات کے حق سے محروم ہو رہا ہے. ٹویٹر تو آلریڈی کئی ماہ سے بند ہے، تو لہٰذا یہ قدغنیں جو ہیں یہ اس ملک کو زیب نہیں دیتی ہیں جو یورپین یونین ویسٹ سے قرضے بھی مانگتا ہے، مراد بھی مانگتا ہے، ریبیٹ بھی مانگتا ہے، اور ساتھ میں بنیادی انسانی حقوق کا آپ کا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ ایسا ہو جس طرح پاکستان کا موجودہ ہے، جہاں پہ آپ لوگوں کی یہ آزادیاں سلب کر رہے ہیں. آپ یقین کریں کہ یہ جو ہو رہا ہے، پی ٹی اے کر رہی ہے یا حکومت کر رہی ہے، اس کا خمیازہ ماہ یا آدھے ماہ کے اندر قوم کو بھگتنا پڑے گا. چلیں ٹھیک ہے مرزا صاحب، بہت شکریہ سر، آپ نے وقت نکالا. ناظرین یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہمیں لیاقت بلوچ صاحب جوائن کریں گے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ناظرین، سینیٹر سلیم مانڈوی والا صاحب اور شیر افضل مروت صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جماعت اسلامی کی جانب سے جو ملک گیر احتجاج کی کال ہے اس کا فیصلہ بھی سامنے آ رہا ہے. ہم اسی معاملے پر بات کریں گے. سینئر سیاستدان لیاقت بلوچ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بلوچ صاحب بہت شکریہ سر، آپ نے وقت نکالا. یہ بتائیے گا کہ حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ جماعت اسلامی نے دھرنا دیا راولپنڈی میں، آپ کی ملاقاتیں، مذاکرات ہوئے، معاہدہ ہوا باضابطہ طور پر. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب ایک مرتبہ پھر اگر آپ ہڑتال کی کال دے رہے ہیں تو وہ جو حکومت کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہوا تھا، آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ. جیسے آپ نے کہا کہ بھی جماعت اسلامی نے دھرنا دیا اور یہ دھرنا عوامی مطالبات، عوام کے ریلیف کے لیے تھا. یہ جماعت اسلامی کا اپنا ایجنڈا یا اپنے مفادات یا اپنی کوئی ترجیحات نہیں تھی. عوام جو بجلی کے بلوں سے، پٹرول کی قیمتوں سے، تنخواہ دار طبقہ اضافی ٹیکس سے، تاجر، دکاندار، ایکسپورٹرز جس طریقے سے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، اور آئی پی پیز کا جو عذاب ہے وہ ملک کے لیے ایک بڑا کینسر اور بڑی تباہی بن رہا ہے، اس پر ہم نے آواز اٹھائی. اور پھر مذاکرات ہوئے، مذاکرات کے بعد معاہدہ ہوا، اور معاہدے میں یہی طے پایا کہ بھی 45 دن کے اندر آئی پی پیز کا جو معاملہ ہے وہ ٹاسک فورس کام کرے گی اور اس کی نظر ثانی اور جانچ پڑتال کی جائے گی، اور عوام کے ریلیف کے لیے موجودہ فسکل پوزیشن میں چیزوں کو تلاش کیا جائے گا. اور ہم نے یہ بات بھی واضح کر دی تھی کہ ایسا نہیں ہے کہ بھی ہم اس تحریری معاہدے کے بعد اس دھرنے کو ختم کر رہے ہیں. ہم نے کہا یہ ہم مؤخر کر رہے ہیں، لیکن ہم پورے ملک میں عوام کو متحرک رکھیں گے اور مسائل کے حل کے لیے جدوجہد کو جاری رکھیں گے. اس لیے پنڈی میں، پشاور میں، لاہور میں، ملتان میں جلسے ہوئے ہیں، اور اب 28 اگست کے لیے تاجروں نے، صنعت کاروں نے، صارفین نے ملک گیر ہڑتال کا اعلان کیا ہے. وہ اس وجہ سے ہے کہ بھی لوگ جانتے ہیں کہ حکومتیں جب مشکل میں ہوتی ہیں تو معاہدے کر لیتی ہیں، پھر معاہدوں کو بھول جاتی ہیں، مکر جاتی ہیں یا اپنا راستہ اختیار کرتی ہیں. آپ نے دیکھا کہ جیسے نہیں تو سر آپ سمجھتے ہیں کہ معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی ہے اس سطح پر؟
میرا خیال ہے کہ بھی ابھی تو باقی 37 دن باقی ہیں، لیکن ہم نے معاہدے میں یہ تحریری طور پر بھی ان کو آگاہ کیا تھا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے احتجاج کو ختم کر دیں گے یا بند کر دیں گے. ہمارا یہ احتجاج بھی جاری رہے گا، جلسے بھی جاری رہیں گے، حکومت چاہے گی تو ہم دوبارہ مذاکرات بھی کریں گے. کل آسن اقبال صاحب سے ایک ہمارے مشترکہ دوست تھے، ان کے بیٹے کا ولیمہ تھا، وہ بھی تشریف لائے اور ان سے بات چیت ہوئی، ملاقات ہوئی. میں نے ان سے اسی بات کو آگاہ کیا کہ بھی یہ وقت گزر رہا ہے اور اب یہ جو مذاکراتی کمیٹیوں کی دوبارہ میٹنگ ہونی تھی اس کا بھی اہتمام کیا جانا چاہیے. اگر حکومت ایک روایتی سرد میری اور لا تعلقی کا مظاہرہ کرے گی تو یہ عوام بفریں گے، یہ لاوا پھٹے گا اور پورے ملک میں سے کارواں اسلام آباد کی طرف روانہ ہوں گے، اور اس صورتحال کی ذمہ دار تو پھر خود حکومت ہوگی. تو انہوں نے اسی بات لیکن لیاقت بلوچ صاحب، آپ کو یاد ہوگا سر کہ جب آپ کا دھرنا جی لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ جب آپ کا دھرنا جاری تھا اور جب معاہدہ جو تھا اس کو حتمی شکل جس وقت دی گئی، اس سے چند گھنٹوں بعد ہی بجلی کی قیمتوں میں 2 روپے 40 پیسے جو ہے وہ اضافہ ہو چکا تھا. تو بڑی تنقید بھی ہوئی کہ جماعت اسلامی تو بجلی کی قیمتوں میں کمی کروانے آئی تھی لیکن یہ تو اضافہ ہو گیا ہے. میرا خیال ہے کہ یہ ایک غلط چیز کو جوڑا گیا ہے. ہمارا معاہدہ تو رات 11:30 بجے ہوا تھا، جبکہ صبح ہی وہ جو 2 روپے 65 پیسے قیمتیں بڑھا دی گئیں. ہم نے اس معاہدے کے موقع پر بھی ان سے احتجاج کیا اور اس کو مسترد کیا، اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ بھی نیپرا کی طرف سے تو جو فیول ایڈجسٹمنٹ کی 3 روپے 65 پیسے سفارش آئی تھی یا تجویز آئی تھی، ہم نے تو 77 یا 80 پیسے کم کر کے اس کو نافذ کیا ہے. لیکن وہ اضافہ ہوا، ہم نے اس کی مذمت کی، اس کو مسترد کیا، لیکن اس کی انہوں نے وضاحتیں کی، لیکن وہ چیزیں معاہدے سے پہلے ہو گئی تھیں. لیکن سوشل میڈیا پہ، لیکن یہ جو لیاقت بلوچ صاحب یہ جو 40 یا 45 دنوں کا جو بھی آپ نے ٹائم دیا ہے، یہ وقت گزرنے کے بعد اگر دھرنا ہو سکتا ہے دوبارہ، ایک تو یہ بتائیے گا کہ کیا دوبارہ بھی دھرنا ہو سکتا ہے، اور وہ دھرنا ان 45 دنوں کے بعد ہی ہوگا اگر ہوا تو؟ ظاہر سی بات ہے کہ بھی جو معاہدے میں چیز طے پا گئی ہے، 30 دن میں آئی پی پیز پر ٹاسک فورس جو ہے کہ نظر ثانی اور جانچ پڑتال کا کام مکمل کرے، اور اسی طرح 45 منٹ میں جو فسکل پوزیشن ہے اس میں تنخواہ دار طبقے کے لیے تاجر، صنعت کار، دکاندار اور ایکسپورٹرز پر جو ایک بندشیں اور مشکلات پیدا کی گئی ہیں اس کے لیے آسانی پیدا کرے. اور یہ تو بات انہوں نے واضح طور پہ تسلیم کر لی کہ وفاقی حکومت صوبوں کے ساتھ مل کے جاگیرداروں، بڑے لینڈ ہولڈرز پر جو ہے کہ انکم ٹیکس کا نظام لائے گی. اور اسی طرح ہمارا مطالبہ تو یہ بھی تھا کہ بھی آئی پی پیز کو جو ایک ڈالرز میں کیپیسٹی پیمنٹ میں سیونگ کی جائے تو عوام کو ریلیف مل سکتا ہے. اگر انتظامی اخراجات میں کمی لائی جائے تو عوام کو ریلیف مل سکتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ بھی آئی ایم ایف کی بندشیں ہی ہمارے راستے کی مشکلات ہیں، لیکن طرز حکمرانی، عیاشی اور قومی وسائل پر جو لوٹ مار کا ایک ذہن ہے وہ عام آدمی کے لیے ایک بڑی مشکلات کا باعث بن رہا ہے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک طبقہ عیاشی کرے اور اکثریت جو ہے کہ وہ ایڑیاں رگڑتی رہے. اب لوگ بیدار ہو رہے ہیں اور حکمرانوں کو اس مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا. لیکن لیاقت بلوچ صاحب، اس وقت اگر آپ صورتحال دیکھیں تو وہ تحریک انصاف کے اوپر بڑی تنقید ہو رہی ہے. فیض صاحب کی گرفتاری کے بعد بھی ایک نئی جو چیزیں ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں. ایسے ماحول میں ملک میں سیاسی استحکام کے حوالے سے کیا آپ کا مولانا صاحب کے ساتھ یا پھر پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی رابطہ ہوا ہے، کوئی مل کر کوئی مشترکہ حکمت عملی تیار کرنے کا کوئی ارادہ ہے؟ دیکھیں، گزشتہ دنوں اسلام آباد میں ہی ایک عشائیے پر نشست ہوئی تھی، اور اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب بھی تھے، بیرسٹر گور صاحب بھی تھے، محمود خان اچکزئی صاحب بھی تھے، اور دیگر رہنما بھی تھے، ہم بھی تھے. ہم نے بھی پورا موقف اپنا پیش کیا. ہمارا موقف تو بالکل واضح ہے کہ اب ملک میں کسی اتحادی سیاست کی کوئی بڑی گنجائش نہیں ہے، لیکن یہ بات عملاً اپنی جگہ موجود ہے کہ بھی سیاسی بحران کے خاتمے کے لیے سیاسی قیادت کو ہی اپنا کردار ادا کرنا ہے. تو یہ قومی ڈائلاگ کے ذریعے قومی ترجیحات اور کم از کم ایجنڈے پہ قومی قیادت مل بیٹھے، اکٹھی ہو، ایک لائن ڈرا کی جائے
اور اس سے پھر کوئی انحراف نہ کرے، اس کو کراس نہ کرے۔ آئین کی حفاظت ہے، تو لیاقت بلو صاحب، آپ کو تحریک انصاف جو ہے وہ مذاکرات کے لیے، ڈائیلاگ کے لیے تیار نظر آئی؟ آپ کو محسوس ہوا کہ وہ تیار ہیں بات چیت کے لیے؟ دیکھیں، میں اس کا پورا یقینی طور پہ تو نہیں کہہ سکتا، لیکن جو میں نے کہا نا جی اتحادی سیاست کی گنجائش نہیں ہے، اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ جماعت اسلامی کے پی این اے ہو، متحدہ مجلس عمل ہو، آئی جے آئی ہو، اے پی ڈی ایم ہو، اسی طریقے سے باقی لوگوں کے بھی ایم آر ڈی، اے آر ڈی کے بڑے تجربات ہیں، لیکن جب اس طرز کے کوئی اتحاد بنتے ہیں، اس میں جو بظاہر ایک بڑی پارٹی ہوتی ہے وہ وقتی طور پر تو اتحاد بنا لیتی ہے، لیکن جو اتحادی پارٹنر ہوتے ہیں ان کے ساتھ وہ انصاف کا رویہ نہیں اختیار کرتے، جس کی وجہ سے اتحاد ناکام ہوتے ہیں، بے ثمر ہوتے ہیں، بے نتیجہ ہوتے ہیں۔ اس لیے میں نے وہاں بھی یہی تجویز دی کہ کسی نئے ماڈل کو تلاش کرنا چاہیے، آزمائے حربوں کی بنیاد پر ملک کو مزید مشکلات سے دوچار نہیں کرنا چاہیے۔ اصل بات ہے کہ بھی جمہوری رویے ہونے چاہیے، جمہوری اقدار ہونی چاہیے، آئین کی جو حدود ہیں اس کا سب کو پابند ہونا چاہیے، سب سے پہلے خود سیاستدانوں کو اس کا پابند ہونا چاہیے۔ اگر انتخابات ہیں اور انتخابات میں اسٹیبلشمنٹ کوئی چکر بازی کرتی ہے، لیکن اس کی چکر بازیوں کے لیے سیاستدان اور سیاسی پارٹیاں سہولت کاری کے لیے ہر 5 سال کے بعد تیار ہوں، تو پھر اس کے بعد انتخابات کا تقدس تو ایک بڑی تباہی کی طرف چلا گیا ہے۔ اس لیے میں ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے سمجھتا ہوں جہاں اسٹیبلشمنٹ کی خرابیاں، غلطیاں مسلسل ایک بالادستی کی صورت میں ہماری گردنوں پر مسلط ہیں، اس کی اصلاح اور اس سے نجات کا طریقہ جو ہے وہ سیاسی جمہوری مزاحمت کے ذریعے ہی ممکن ہے، اور سیاسی قیادت ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھے اور مستقبل کے لیے ایک بہتر اقدامات کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے۔ محض میموری، محض اقتدار، تو بلو صاحب، جب آپ نے یہ اپنی رائے رکھی تو آپ کے مطابق تحریک انصاف نے کیا موقف رکھا اس وقت آپ لوگوں کے سامنے؟ میرا خیال ہے کہ جب یہ صورتحال اس طریقے سے آگے بڑھے گی تو تحریک انصاف کی وہ قیادت جو جیل سے باہر ہے اور اس وقت معاملات کو لے کے چل رہی ہے، ان کے پاس بھی ایک سنجیدہ ڈائیلاگ کے سوا کوئی راستہ باقی نہیں رہے گا۔ چلیں ٹھیک ہے۔ لیاقت بلوچ صاحب بہت شکریہ سر، آپ نے وقت نکالا۔ سلیم مانڈوی، رفضل مروت صاحب اور لیاقت بلوچ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ جو مذاکرات کے حوالے سے یا دیگر ایشوز پر بات ہو رہی ہے اس پر کیا ڈیولپمنٹ سامنے آتی ہے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔